ہم اپنے تالیوں کے ساتھ غلام کو ویلکم کریں گے. تلوار دی چھاوے ہوندے جتنے محسوس کریں گے کیونکہ اس کا تخت یہاں پہ لگ چکا ہے. خدا زندہ جلال آسمان باپ تیرا شکر تیرے نام کی تعریف تیری حمد اور تیری ستائش کرتے ہیں کیونکہ تو بڑا خدا ہے, تیری شفقت ابدی ہے اور تیری وفاداری پشت در پشت ہے. ہم بے وفا ہو جاتے ہیں لیکن تو وفادار خدا ہے, تو کبھی اپنے وعدوں سے بدلتا نہیں ہے. خدا تیرے اس وعدے کے لیے بھی خدا تیرا شکر کرتی ہوں. تو نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے میرے حضور میں جمع ہوں گے تو میں ان کے بیچ میں ہوں گا. ہاں خدا تو اپنے وعدے کے مطابق ہمارے درمیان میں اتر چکا ہے. تو نے
बख्श दे कि हम लायक तौर पर तुझ यीशु को जलाल दें, तेरी इज्जत करें, जिस इज्जत के, जिस ताज़ीम के तू लायक है खुदा। तू बुलंदियों पर है, तुझ जैसा कोई खुदा नहीं, ना आसमान पर ना जमीन पर खुदा। हम खाक हैं, तूने खाकियों को लेकर अपने साथ जलाली बना दिया है, तो खुदावंद उस जलाल के लायक अपनी ताज़ीम करने का, अपनी इज्जत करने का फजल बख्श दे। क्योंकि ये तेरे बंदा दाऊद ने कहा है कि जब तू खुदावंद के हुजूर में आए तो संजीदगी से अपना कदम रख। हाँ खुदावंद, तू हमसे और कुछ नहीं चाहता कि हम लायक तौर पर तुझे सिजदा ही कर दें। आज की प्रस्तुति के लिए जो हो चुकी, तेरा शुक्र करती हूँ। अपने लोगों को, अपने कादम को, फाइल को, बेटे बेटियों को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। साजों पर, आवाज़ों पर तेरा मसा हो। ये सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। आवाज़ें खुले तो सिर्फ तेरे लिए हो खुदावंद। हाथ चले तो सिर्फ तेरे लिए हो, क्योंकि तूने हमें मुकद्दस कर लिया, तूने हमें अपने खून से धोकर पाक ठहरा दिया है खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी हमद हो, तेरी सताइश हो। तेरे कादम को अभी से तेरे रूह कुदस के ताबे कर देती हूँ खुदावंद। इस सारे माहौल को एक जान को खुदावंद तेरे ताबे कर देती हूँ। तेरा रूह कुदस को छुए, ताकि खुदावंद हम उस तौर पर तुझे खुदावंद सिजदा कर सकें, उस तौर पर तेरी प्रस्तुति कर सकें, तेरे कलाम को समझ सकें, तेरी बातों को सुनकर उस पर अमल करें और खुदावंद तेरे लायक ठहर सकें। तेरा शुक्र हो, तेरी हमद हो, तेरी सताइश हो। फिर से एक दफा शुक्रगुजारी करती हूँ तेरी मौजूदगी के लिए, कि तू यहाँ पर मौजूद है और एक को बरकत देने को है। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। हुण जिन्हां ने अखियां ना दया ते बेड़े उन्हां दे पार हो गए। अदोड़ के सुनो जावे सर क़यामत वास्ते जेड़े तैयार हो सन। आप सब तैयार हैं? तो ये मिलकर जाएंगे। बोल की दूर खुदा
खुदावंद तेरे नाम का कोई सानी नहीं है खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो तेरी हम्द और तेरी सितारिश हो खुदावंद आज के इस खुदावंद जिंदा जलाली दिन के लिए खुदावंद जिसमें तुम्हें मौत और कब्र पर फतह पाई और अभी खुदावंद तू पूरे जहां जलाल के साथ अपनी कलीसिया के दरमियान मौजूद है तेरे तख्त के लिए हम तेरे शुक्रगुजार रूह कुद्स की जुम्बिश के लिए तेरे शुक्रगुजार जिसने खुदावंद प्रस्तारों को गरमाया खुदावंद और हम तेरे खुदावंद प्रस्तुत तेरे लायक तौर पर कर सके तेरा शुक्र हो सारा जलाल सारी इज्जत यीशु नाम को देते हुए इस वक्त खुदावंद ने कलीसिया के लिए एक एक खुदावंद तेरे हुजूर खड़े हुए मर्द और जन के लिए खुदावंद तेरे सामने मुल्तजी हूँ कि खुदावंद एक एक को अपने रूह कुद्स की कुदरत से खुदावंद गरमा और खुदावंद अभी जो हम खुदावंद तेरी आवाज़ सुने तो खुदावंद उस पर जो कुछ भी आज खुदावंद तो अपने लोगों को बताना चाहता है उनको गाइड करना चाहता है उनकी इस्लाह करना चाहता है तरबियत करना चाहता है तंबीह करना चाहता है और रूह बदन जान में खुदावंद चीज़ें उतरे और लोग यकसर बदल के और ही तरह के इंसान हो जाए खुदावंद इन पुरानी घिनौनी और गंदी बातों से जो खुदावंद हमें उलझाती है और खुदावंद जिनसे हम छुटकारा नहीं पा सकते तेरे नाम को जलाल नहीं दे सकते खुदावंद तेरे नाम को अव्वल दर्जा नहीं दे सकते खुदावंद उन सारी बातों से खुदावंद अपने लोगों को छुड़ा आजाद कर आज का दिन खुदावंद तेरे लोगों के लिए आज ही का दिन हो कि खुदावंद अपनी सारी कमियों पर सारी कमजोरियों पर खुदावंद रूह कुद्स की कुदरत से खुदावंद ओवरकम हो सके और तेरे नाम को जलाल देने के लिए खुदावंद जगह 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 खुदावंद वो भागे फिरे उन्हें चैन ना आए खुदावंद जब तक वो खुदा के नाम को जलाल ना दे रहे खुदावंद अपने आप को अपनी कमजोरियों को पीछे रखे और यीशु नाम को खुदावंद जलाल दे सके क्योंकि तेरा आना जल्द है खुदावंद शायद आज ही की रात हाँ खुदावंद हम नहीं जानते वो बाप ने बेटे से भी वक्त छुपाया है इसीलिए कि हर कोई हमतन हर वक्त तैयार रहे कल के दिन का इंतजार न करे खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो आज का कलाम खुदावंद हर के लिए बरकत का कलाम हो खुदावंद और खुदावंद जब तेरे लोग खुदावंद अपने घरों को छोड़कर अपने कामों को छोड़कर तुझे इज्जत और जलाल देने के लिए खुदावंद तेरे पास इस गर्मी में कुर्बानी दे रहे हैं खुदावंद तो खुदावंद तू भी आ और खुदावंद अपने लोगों की इस खुदावंद काबिश कोशिश और अपने से मोहब्बत के बाइस खुदावंद एक एक को खुदावंद बरकत देना कोई भी यहाँ से तही दस खुदावंद खाली ना जाए जैसे तूने प्रस्तुत के दौरान खुदावंद हर एक के मुंह को खोला खुदावंद उनके हाथ खुले और खुदावंद जो शुक्र से उन्होंने तेरी प्रस्तुत की इसी तरह से खुदावंद आप कानों को खोल दिल को खुदावंद रोशन कर और अपने कलाम को खुदावंद उसके अंदर उतरने दे तेरे खादम को खुदावंद तेरे हाथों में देते और खुदावंद उसके लिए दुआ करते हैं खुदावंद कि अपने जोर में रूह कुद्स की कुदरत में खुदावंद जो कुछ तू वहाँ अपने लोगों तक पहुँचाना चाहता है वो हर एक तक पहुँचे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए और जिंदगियाँ बदले और यकसर बदले खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो हाँ खुदावंद तू बोल हम सुनेंगे यीशु के नाम से ये सब कुछ मानते और पा लेते हैं आमीन अपनी भरपूर तालियों में खुदा के खादिम को और खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे। मसीह खुदावंद के बाबरकत जलाली खूबसूरत और फतहमंद नाम में आप सबों को सलाम। आप सब ठीक हैं, खुश हैं? आप प्लीज़ बैठ जाएं सारे, फिर हम कलाम की तरफ चलेंगे। मेरे साथ निकालिएगा मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का इंजीली बयान, उसका 28वां बाब और उसकी वही आयात जो पिछले हफ्ते हमने पढ़ी और इन पर गौर किया था। आज फिर इस पर बात करेंगे। बात है जी ग्रेट कमीशन, इरशाद आज़म या सबसे बड़ा हुक्म, हुक्म इलाही या हुक्म खुदाबंदी।
کلام بتاتا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، اور یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا حکم ہے ایمانداروں کے لیے، شاگردوں کے لیے، رسولوں کے لیے، اور پھر اس دور کی کلیسیا کے لیے۔ ایکچولی یہ عالمگیر بلاوا ہے جس میں ہر ایک ایماندار کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آئے اور یسوع پر ایمان رکھے اور اس کی گواہی کے لیے ساری قوموں تک جائے، یعنی یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تک۔ ہم نے پچھلے ہفتہ اس پہ کافی غور کیا ہے۔ ایک لفظ ہے جی اس آیت میں ہم دیکھیں گے، پھر اور چند حوالوں پر بات کریں گے۔ 16ویں آیت سے تلاوت کریں گے۔ اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے یعنی شاگردوں نے، رسولوں نے اسے دیکھ کر یعنی یسوع کو دیکھ کر سجدہ کیا۔ یاد رکھیے گا ان یہودیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان ایک اور بڑا حکم تھا کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر۔ اب یہ اگر یسوع مسیح کو سجدہ کر رہے ہیں، دیٹس مین کہ یہ یسوع مسیح پر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ آمین۔ تو خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ روا نہیں ہے کلام اقدس میں، لیکن یہی کلام اقدس بتاتا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، یا خواہ ان کا جو زمین کے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا یسوع مسیح آسمان و زمین کا خداوند ہے۔ ایک لفظ ہے انٹائر یونیورس، یعنی ساری کائنات کا خداوند ہے۔ اس کو اختیار دیا گیا ہے، جیسا اس نے کہا 18ویں آیت میں، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو۔ کون سی؟ جو یسوع مسیح ان کو تعلیم دیتا رہا۔ ان کی یہودی روایات کی تعلیم نہیں، شریعت کی ان گھڑی باتوں کی نہیں، یا ان نکتہ چینیوں کی نہیں، ان تمام تر شرعی الزامات کی نہیں جو ہر ایک کو گناہ گار کے کٹہرے میں کھڑا کرتی تھی، بلکہ اس شریعت اور اس حکم کے مطابق یا اس تعلیم کے مطابق جس کے بہاف پر یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ تمہارے گناہ معاف ہوئے۔ جو یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اس کی تعلیم کو جانتے ہیں۔ یسوع نے کہا وہی تعلیم جو میں نے تم کو دی ہے، ان سب باتوں کی یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ۔ یہاں ایک خاص نقطہ ہے جس پہ ہم نے بات کی تھی پچھلے ہفتے، تھوڑی سی بات کر کے آگے چلتے ہیں۔ لفظ ہے جی قومیں یا قوموں میں جاؤ، تو انگلش میں یہ لفظ ہوگا نیشنز، اوکے؟ لیکن نیشن کا مطلب صرف قوم ہے جو دنیا میں بہت ساری قومیں بستی ہیں، جس طرح ہم پنجابی قوم ہیں یا مسیحی قوم ہے۔ لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے آپ دیکھیے گا، پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ ایتھنوس لفظ ہے یونانی زبان کا، جس کا مطلب صرف قوم نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے کہ زمین کا ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا گروہ یا خاندان، ایتھنک گروپ، یعنی زمین پر جتنے بھی قبیلے جو ہیں وہ رہتے ہیں، ان سب تک جاؤ اور ان کو انجیل کی خوشخبری سناؤ۔ قوم لفظ چھوٹا ہے، ایک لحاظ سے چھوٹا ہے اور ایک لحاظ سے بڑا ہے، لیکن خدا ہر ایک اس خاندان تک پہنچنا چاہتا ہے
جو خدا کے نام سے نامزد ہے. آمین. وہ کسی خاندان کو چھوڑنا نہیں چاہتا. ہر ایک قوم، قبیلہ، نسل، ہر ایک تک اس کی رسائی ہے. اور یہی حکم وہ شاگردوں کو دے رہا ہے کہ ہر ایک قبیلے، قوم اور خاندان تک جو ہے جاؤ. یہاں پر یسوع مسیح کے اس حکم کی جو اس نے شاگردوں کو دیا ہے، ایکچولی یہ خدا کا وہ وعدہ ہے جو اس نے 2000 سال پہلے یسوع مسیح سے 2000 سال پہلے اپنے بندہ ابراہیم سے کیا. اور اگر آج بات کریں تو یہ ٹوٹل 4000 سال ہو چکے ہیں. اسی کے نام میں لکھا ہے کہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے. وہ 2000 سال پہلے کیے ہوئے وعدے کو جو اس نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا نہیں بھولا. اپنے بیٹے کے وسیلہ سے وہ ریمائنڈر دیتا ہے، یاد کراتا ہے کہ زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے، اس لیے تم جاؤ اور ساری قوموں میں جا کر انجیل کی بڑھا دو. میرے عزیزو، یسوع مسیح صرف کلیسیا کے لیے یا صرف چرچ کے لیے یا صرف مسیحی قوم کے لیے جو مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں آیا. اسی کلام اقدس میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. آمین. خدا نے دنیا سے صرف یوحنا آباد والے یا بہار کالونی والے یا چاند ایک چرچز والے لوگوں یا صرف کرسچن کنٹریز کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے 7 بڑے اعظموں میں سے ہر ایک خطے میں بسنے والے شخص سے خدا محبت رکھتا ہے. اسی لیے اس محبت کے بدلے میں یسوع کہتے ہیں کہ جاؤ اور ساری قوموں میں انجیل کی منادی. اگر آپ اپنی بیک گراؤنڈ پہ غور کریں تو انہی شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو روبرو یہ بات سن رہا تھا، جس کو کہا گیا تھا کہ جاؤ اور ساری قوموں میں جا کے انجیل کی بشارت دو، وہ شخص 2000 سال پہلے، کتنے 2000 سال پہلے گندارا ریاست میں، ٹھیک ہے، اس وقت وہ یہاں پہ یعنی برِ صغیر میں جب پاکستان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، پاک و ہند میں آیا اور اس نے یہاں پر آ کر انجیل کی منادی کی، کلیسیائیں قائم کی. ٹیکسلا اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وہاں پر توما رسول آئے، سینٹ تھامس، اور پھر یہاں سے وہ چل کر گجرات میں یعنی انڈیا کے گجرات میں، جب یہ ایک ہی خطہ تھا، وہاں پر اس نے منادی کی. اور تاریخ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہاں پر منادی کرتے کرتے، ٹھیک ہے، مائلا پور کے ایک گاؤں میں اس کی شہادت ہوئی. اس کو نیزے کے ساتھ جو ہے وہ مار گرا دیا گیا اور وہ یسوع مسیح کے نام پر شہید ہو گیا. یہ منادی کرتے کرتے کہ جاؤ اور ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو. یہاں پہ 3 باتیں ہیں اس ورس میں. پہلا ہے جانا، گو. ہم اکثر اوقات بلکہ ہمیشہ ہی پاکستان کی کلیسیا اس بات میں سب سے پیچھے رہی ہے کہ جاؤ. یاد رکھیے یسوع مسیح جب زمین پر منادی کر رہے تھے تو اس سے پہلے یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل آئی تھنک اس میں 10واں باب ہوگا، اس میں یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا جاؤ، اور وہ منادی کرنے گئے. لیکن اس وقت یسوع مسیح نے ان سے کہا تھا کہ تم اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ کسی اور جگہ یا کسی اور کے پاس نہ جاؤ. یہ خدا کے اس ایک وعدہ کی پہلی تصویر تھی، پہلا رخ تھا، یعنی خداوند یسوع مسیح اپنی قوم میں آئے. جیسا لکھا ہے کہ میں اپنوں میں آیا اور میرے اپنوں نے مجھے قبول. وہ یہودیوں میں آیا، یہودا کے قبیلے سے پیدا ہوا. اس کی خدمت کی ابتدا اس کے اپنے گھرانے سے ہوئی، اور یہ وعدہ تھا ابراہیم کے ساتھ کہ میں تیری قوم کو کیا کروں گا، برکت، بلکہ برکت پہ برکت دوں گا اور تجھے سرفراز کروں گا. یہ پہلا وعدہ ہے. دوسرے وعدے پر نہ تو کلیسیا نے کبھی غور کیا اور نہ ہی اس وقت یہودیوں نے کیا.
दूसरा वादा क्या था कि तेरे वसीला से ज़मीन के, पहला वादा है एक कबीला, वो कौन है? इसराइल का कबीला, अब्राहम का कबीला, उसका घराना। दूसरा वादा यानी कामिल वादा ये था कि ज़मीन ना सिर्फ तू बल्कि तेरे वसीला से ज़मीन के सब कबीले क्या करेंगे? खुदा चाहता है कि वो अपनी कौम, अपने लोगों के अलावा दूसरे कबीलों को भी बरकत, ये एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जिसको अगर ईमानदार प्रीचर, प्रीस्ट, पास्टर्स अगर इसको अंडरस्टैंड नहीं करते तो आज भी वो यीशु के इस वादा का इनकार कर रहे हैं और उसके हुक्म को तोड़ रहे हैं। हमने पिछले हफ्ता सीखा था कि बाइबल के बड़े हुक्मों को हम बड़े खौफ के साथ मानते हैं जी। तू चोरी ना करना, तू ज़िना ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू झूठी गवाही। लेकिन इस हुक्म को अक्सर औकात हम भूल जाते हैं। आइए याद करें यीशु के इस वादा को। उसका ये वादा ना तो पुराना हुआ है और ना ही ये बदला है, बल्कि जब तक वो ना आए उसका ये वादा जारी और सारी रहेगा। जब तक सारी दुनिया तक इंजील की बशारत ना पहुँचे, इंजील की खुशखबरी ना पहुँचे, तब तक शैलो यानी यीशुआ नहीं आएगा। अगर यीशु मसीह के बारे में हम सोचते हैं कि वो आए, और कई दफ़ा हम कहते हैं कि यीशु मसीह तो जल्द आ, गीतों में कहते हैं आ यीशु जी आ, तो दुल्हन सिर्फ ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्च या ग्रीन टाउन के लोग नहीं हैं जी, बल्कि वो सारी कौमें और कबीले हैं जिनके पास यीशु ने जाने के लिए कहा है। आमीन। आइए ज़रा उन अल्फाज पर एक दफ़ा गौर करें। पैदाइश की किताब 12वां बाब निकालिएगा, 12वें बाब की पहली आयत गौर कीजिएगा। खुदा वादों का सच्चा खुदा, और वो वादा कर रहा है, यहाँ पे अहद कर रहा है। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे, ये खुसूसन वादा जो उसकी नस्ल से किया गया, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। ये वादा पूरा हुआ और आज भी पूरा हो गया है। और उसको कहा गया कि तेरी औलाद आसमान के तारे, आसमान के सितारे और ज़मीन की रेत के जनों के बराबर, यानी उनका कोई शुमार नहीं होगा। ये उस शख्स से वादा किया जा रहा है जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं है जी, लेकिन खुदा वादों का सच्चा खुदा है। उसी एक अब्राहम से, उसकी सुल्ब से, इसहाक से जो पैदा हुए हैं, आज वो वाकई अनकाउंटेबल है। एक तो वो अनगिनत है, एक वो अजीब है। बहुत सारी बातें मैं नहीं कर सकता, उन्होंने अपने कामों से पूरी दुनिया को परेशान किया जी। ये प्लीज़ काट दीजिएगा जी। और मैं तुझे एक बड़ी कौम और क्या करूँगा, बरकत दूंगा। याद रखिए, जब खुदा ने इंसान को बनाया ही था तो उसको लिखा है कि बरकत दे। अब अब्राहम की ज़िंदगी में वो बरकत नहीं थी, यानी बड़ों और फलों और ज़मीन को। अब्राहम बांझ था, चाइल्डलेस फैमिली कपल था, उसको खुदा ने वही बरकत जारी की जो अदन से जारी की थी कि बढ़ो और फलो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। यानी उस बांझ कपल को खुदा ने बेटा दिया और उसकी बेटे की नस्ल आज आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी, नोबेल प्राइज़ और पैसा और जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी चीज़ें जो लेटेस्ट मॉडल हैं, ठीक है, वो किसी भी तरह से हो सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, वो हार्डवेयर की कुछ चीज़ें हो सकती हैं, वो टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। उन सब में खुदा ने उनको बरकत दी है। मैं तेरा नाम सरफराज। ये है पहला वादा या वादे का पहला हिस्सा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अब्राहम के लिए याद रखिएगा। दूसरा वादा मेरे और आपके लिए, बल्कि ज़मीन की इंतहा यानी सब कबीले और सब कौमों के लिए है। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं नहीं जी, बाइबल की तरफ देख के पढ़ें।
جو تجھے مبارک کہیں، تکے نہ لگائیں، بائبل کی طرف دیکھیں جی، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں، یہ برکت دینے والا کون ہے؟ جو برکت کا وارث ہے، مالک ہے، جس کے پاس ابدی میراث ہے، وہ کہتا ہے جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں۔ ایک لفظ ہے جی، سمپلی ورڈ، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، کوئی بھی پوسٹ لائک کریں تو ہم کہتے ہیں گاڈ بلیس یو۔ اے یاد رکھنا، ہر کوئی بندہ دوجے نو برکت نہیں دے سکتا، اگر آپ میرے ساتھ اگری کریں۔ بھائی ابراہم نے اپنے بیٹے اسحاق کو برکت اس لیے دی کہ اس کو برکت دی گئی تھی، اسحاق نے اپنے بیٹوں کو یعنی یعقوب کو اس لیے برکت دی کہ اس کو برکت دی تھی، وہ نسل در نسل برکت آج بھی قائم ہے۔ اگر ہمارے خاندانوں میں نسلی برکت نہیں ہے، نسلی کرس ہے، تو کبھی بھی ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ گاڈ بلیس، کیونکہ یہ جملہ سے روایت تھی، جڑا یسوع نے نہیں بھی جانتا وہ بھی سٹیٹس سے لاندہ ہے گاڈ بلیس۔ تو یہ صرف کہنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر خدا کی برکت حقیقت میں موجود ہے کہ میں جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں، کبھی پرانے ہمارے دور میں، اب تو لیٹسٹ دور ہے، ہون دے نام کو پیار دینا پسند کرتا ہے تو نام کو پیار لینا پسند کرتا ہے، یہ لیٹسٹ زمانہ نا، ماڈرن زمانہ۔ بہنیں بھی، بیٹیاں بھی ہماری شرماتی ہیں جس سے لگے کر لگے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت میں اپنے آنکھوں دیکھے باتیں کر رہا ہوں، اس وقت میں بزرگ پادری ایلڈر جو ہیں بیٹیوں کو ہمیشہ پیار دیتے تھے اور سر جھکا کے وہ پیار لیتے، ان کے پاس حقیقی برکت ہوتی تھی۔ آج تو جنا مرضی کھلو کے کہنا گاڈ بلیس یو، لیکن یہ گاڈ بلیس یو کہنا، ٹھیک ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر خدا کی برکت پائی جاتی ہے۔ اگلی بات ہے جو خاص، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں، لو جی ہم پہ ہمیشہ کیا کی جاتی ہے، کہو کیا کی جاتی ہے؟ لعنت کا مطلب صرف منہ پہ آ کے کہنا، کسی کو گالی دینا نہیں ہے، بلکہ ایسی ایک مینٹلی اظہار ثانی ہے، یعنی ذہنی طور پہ ہمیں معذور کیا جاتا ہے، نہ صرف جسمانی طور پر دکھ جو ہے وہ ہمیں دیا جاتا ہے، بلکہ ہمیں نفسیاتی طور پر بھی جو ہے وہ کمزور بنایا جاتا ہے۔ ہماری قوم پہ، ہماری ذات پہ، ہماری حالت پر لوگ جو ہے باتیں کرتے ہیں، اور ہمیں کئی طرح کے جو انہوں نے ایک ٹائٹل دے دیے ہوئے ہیں، اس ٹائٹل سے ہمیں پکارا جاتا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، سنیے گا، یہ یہاں پہ جو لفظ لعنت استعمال ہوا نا، اگر اس کو آپ ٹرانسلیٹ کرتے کرتے عبرانی سے انگلش سے اردو اور خاص پنجابی میں لائیں تو یہ لعنت کا مطلب ہے جو تجھے لائٹ لے۔ ہم سمجھتے صرف لعنت دینا صرف گالی دینا یا کسی کو برا بھلا کہنا ہے، جو تجھے مائنر سمجھے۔ منورٹی لفظ یہاں سے نکلا ہے، لکھ لیں، اقلیت لفظ یہاں سے نکلا ہے، وی آر منورٹی اینڈ وی آر اقلیت، ہم اقلیت ہے یہاں پر۔ خدا نے کہا جو تجھے اقلیت جانے یعنی تھوڑا جانے اس کو میں تھوڑا جانوں گا۔ مجھے لگتا سمجھ نہیں آئی۔ اور بھائی فخر کریں اس بات پر کہ ہم تھوڑے ہیں، خدا نے ہمیشہ تھوڑے لوگوں کو چنا ہے اور اس پر فخر کیا ہے اور ان کو برکت دی ہے۔ ابراہم کتنے لوگ ساتھ لے کر آیا تھا؟ ابراہم اکیلے ہی تھا۔ میں نوکر چاکروں کی بات نہیں کر رہا، خدا نے صرف ابراہم کو چنا تھا۔ اور یعقوب کو جب برکت دی تھی وہ کتنے لوگ تھے اس کے ساتھ؟ بائبل کو نہیں پڑھتے، جب خدا نے اس کو اسرائیل کہا اس کو نام دیا، اس کو برکت دی، اکیلا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، خدا مائنارٹیز پر، مائنر چیزوں پر، انگشت نما جو لوگ ہیں دنیا میں نظر نہیں آتے، جن کی کوئی قدر نہیں ہے، جن کی کسی آفیسز میں، اداروں میں سنی نہیں جاتی، ٹھیک ہے، جن کو مار گرا دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، خدا ان کہتا ہے اگر کوئی تیرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک۔ یہ بات میری اور آپ کی نہیں ہے، بلکہ اس غیور خدا کی ہے جو اسرائیل کا غیور خدا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ میں تیرے ساتھ۔ تو اگر آپ پر کوئی لعنت کرے نا تو آپ نے خوش ہونا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا تھا اگر تمہیں کوئی برا بھلا کہے اور اگر تم پر کوئی لعنت کرے تو تم کیا کرنا ہے جی؟ پتھر مارنا، کیس کر دینا، کیا کر دینا؟ نہیں، بلکہ تم خوشی کرنا اور شادمان ہونا، کیونکہ تجھے میری خاطر منورٹی جانا گیا ہے، تو میرے نام پر منورٹی ہے، اس لیے جو تجھے اقلیت جانے
یا منورٹی جانے اس کو میں بھی چھوٹا ہی جانوں گا. آمین. اس لیے یسوع نے کہا تھا کہ جو چھوٹا بننا تھوڑا بننا چاہے, جو تھوڑے میں ایماندار رہے وہی اس سے برکت حاصل کرے گا. اس لیے نہ تو اپنے تھوڑے ہونے پر, نہ ہی چھوٹے ہونے پر, نہ ہی غریب ہونے پر, نہ ہی اقلیت ہونے پر کبھی دکھ کریں. خدا ہمارا خدا زندہ یہوہ, قوموں کا, قبیلوں کا, نسلوں کا, امتوں کا خدا ہمارے ساتھ ہے. آمین. اگلی بات وہی جو یسوع نے اس وقت کہی متی کی انجیل میں, اور زمین کے سب قبیلے. یہاں پہ کوئی تفریق نہیں رہی, یعنی سب کے لیے برکت ہے. پہلی برکت ابراہم اور اس کی نسل کے لیے ہے, اور اب برکت کو کھول دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور کہا گیا ہے اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. اس کی نسل میں سے پیدا ہونے والا جو داؤد کی اصل میں سے ہے, ہاں جی, جو ابن داؤد ہے, وہ اب یہ برکت جاری کر رہا ہے کہ جاؤ اور ساری قوموں میں جا کر انجیل کی. ابراہم سے کیا ہوا وعدہ یسوع میں ایک تکمیل پیش کرتا ہے. یسوع میں وہ وعدہ پورا ہوتا ہے کیونکہ اس نے یہ حکم دیا کہ ساری قوموں میں جا کر انجیل کی. اچھا, پہلے تو شاگرد نا کنفیوز تھے ایکچولی, تو وہ غیر قوموں میں جاتے نہیں تھے, ڈرتے تھے. خاص طور پہ پطرس رسول, اور پطرس کی تو پالوس کی تو ایک دفعہ بحث بھی ہوئی آپس میں. ٹھیک ہے, بڑی زیادہ بحث ہوئی اس بات پہ کہ پطرس پرانے عہد نامے کی ان باتوں پر ابھی تک اٹکا ہوا تھا, اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ خدا کا وعدہ صرف ابراہم کی نسل سے ہے. ہاں جی, تو یسوع نے آخیا اپنے ابراہم کی نسل ہوتے فخر نہ کرو, خدا پتھراں تو ولاد پیدا کر سکتا ہے. اس لیے تم جاؤ, اور پطرس پر یہ بھید کھلا کہ جاؤ, اور پہلا گھرانہ کرنیلیس کے گھر جب وہ گیا تو وہاں پر خدا ان کا رول کچھ نازل ہوا, اور خدا نے یہ ثابت کر دیا کہ خدا ساری قوموں کا بادشاہ ہے, ساری قوموں کا خدا ہے, اور سب کو برکت دینا. ہم پاسٹر یا لیڈرز لوگ بھی تھوڑے تھوڑے لوگوں کے گھر جاتے ہیں, یہاں جو زیادہ تھوڑے ٹھیک ٹھاک ہیں ان کے گھر جاتے ہیں, جن سے زیادہ تعلقات ہیں ان کے گھر جاتے ہیں. یسوع مسیح جس زکئی کا شاید کسی بھی طرح سے تعلق نہیں تھا خدا کے ساتھ, اس کے گھر بھی چلا جاتا ہے, اور اس کے گھر جا کے کہتا ہے کہ آج اس کے گھر میں نجات آئی ہے. میری پچھلی بہنیں بولے ذرا, آج اس گھر میں وہ محصول لینے والوں سے بھی پیار کرتا ہے. اس کے بارے میں کہا گیا, لکھ دیا گیا کہ یہ تو بدکاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور یہ محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے ہر ایک قوم اور قبیلے تک خدا کی محبت کو لے کر جانا ہے. اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے, یہ ایسی برکت ہے جو ٹرانسفارمیشن بلیسنگ, ایسی برکت جو جاری رہتی ہے اور ایک سے دوسرے تک جاتی ہے. اور ہم جو ہیں, ہم اپنی یہ برکت دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب ہم یسوع مسیح کے اس حکم کو نہیں مانتے جو اس نے کہا کہ جاؤ ساری قوموں میں جاؤ اور انجیل کی بشارت دو, تو جب ہم نہیں مانتے تو پھر ہم اس برکت میں دوسروں کو شریک نہیں کرتے. یہاں پہ وہی دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور امید کرتا ہوں کہ 10 منٹ میں اپنی بات ختم کروں. جی دیکھیے گا ذرا, اگر آپ اس سارے سیکوینس کو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر دیکھیں تو اس میں وہی بات ہے. 7واں باب کے شروع سے بات شروع ہو جاتی ہے, لیکن ہم پڑھیں گے 7ویں باب کی 4تھی آیت. مکاشفہ کی کتاب 7واں باب اس کی 4تھی آیت. اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی. کبھی اس فگر پہ غور کیا ہے؟ اس فگر پہ غور کیا ہے؟ جو صرف شفاعت کلام سننا ہے, صرف تالیاں میں جانی ہیلیلویا کہنا, تو 1,44 سمجھ نہیں آنا. 1,44 کا مطلب ہے 12 وہ قبائل خدا کی قوم میں سے چنے گئے, بلیسڈ ٹرائبس. ٹھیک ہے, 12.
اور 12 وہ شاگرد یا رسول جو کلیسیا کی طرف سے چنے گئے. 12 دے 12 کنے ہوندے نے؟ اگر انہوں ضرب دیو 144 کو اگر 1000 کے ساتھ ضرب دے تو پھر کتنا ہو جائے گا؟ 1,40,000. اے جہاں مطلب سمجھ آئی؟ یہ خدا کی وہ محبت کی دوہری تصویر ہے جو خدا اسرائیل کے لیے اور کلیسیا کے لیے دونوں کے لیے رکھتا ہے. تو لکھنے والا کیا کہتا ہے کہ ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے 7 قبیلوں میں سے 1,40,000 پر مہر کی گئی. یہودا کے قبیلے میں سے 12,000, روبن کے قبیلے میں سے, اس طرح کرتے کرتے سارے قبیلے, اور پھر آخر ہے یوسف کے قبیلہ میں سے 12,000 اور بنیامین کے قبیلہ میں سے 12,000 پر مہر کی گئی. یہ ہے وعدہ جو قبائل کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ کیا گیا ہے. کلیسیا کا وعدہ سنیں یا اس کی مکمل تصویر دیکھیں 9ویں آیت میں سے, دیکھیے گا پلیز. ان باتوں کے بعد یعنی وہ پہلا ابراہیم سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو گیا کہ ان پر مہر ہے کہ خدا نے ان کو چنا ہوا ہے. اب وعدہ کلیسیا اور ایمانداروں کے ساتھ ہے. سنیے گا, ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں؟ جی بتائیں کیا دیکھتے ہیں؟ کہ ہر ایک قوم, اب 12 قبائل تک محدود نہیں ہے, ہر ایک قوم اور بولے ذرا کیا ہوا ہے, قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جس کا کوئی شمار نہیں تھا. ہیلیلویا. جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو جو اس کے لیے استقبال کریں گے ان کا بھی کوئی شمار نہیں ہوگا. یہ وہی پکچر ہے, یہ وہی واقعہ ہے. اہل زمان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا. سفید جامے پہنے یعنی یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہوئے لوگ, اور کھجور کی ڈالیاں یعنی خوشی تازگی کا پیغام لیتے ہوئے, فتح کا شادیانہ بجاتے ہوئے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہے, اور کہتی کیا؟ ذرا پڑھے, ذرا سارے مل کر بے شک پڑھ دیں. اور بڑی آواز سے چلا چلا کے نہیں, چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے, اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور 4 جانوروں کے گردا گرد کھڑے ہیں. بادشاہی کا ایک کیسا منظر ہے. خدا کی قوم بھی ہے, 12 قبائل بھی ہیں, خدا کی کلیسیا بھی ہے, امتیں, نسلیں, قبیلے, ہر رنگ و نسل کا شخص ہے. ایتھوپیا, افریقہ, امریکہ, کینیڈا, پاکستان بھی شامل ہے, بلکہ زمین کا ہر ایک قبیلہ شامل ہے. وہ خدا کے تخت کے سامنے کھڑا ہے. اور پھر کیا جی؟ پھر وہ تخت کے آگے اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں کے 4 جانوروں کے گردا گرد کھڑے ہیں. پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خداوند کو سجدہ کیا. ادھر امتی کی جیل میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ انہوں نے یسوع کو, جہاں پوری دنیا اس وقت رسول سجدہ کر رہے ہیں, وقت آتا ہے کہ آسمان اور زمین کے نیچے والے ساری مخلوقات اس کو کیا کریں گی؟ سجدہ کریں گی. آمین. ادھر آسمان والے بھی موجود ہیں, یعنی بزرگ, یعنی کروبی, یعنی فرشتگان. اور زمین والے کون ہیں؟ ہر قوم اور قبیلہ. اور زمین کے نیچے والے کون ہیں؟ جو زندہ ہو کر خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے. ہیلیلویا. اس لیے یسوع مسیح کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکے گا. اور کہا سجدہ کر کے, اور کہا آمین. حمد, تمجید, حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو. آمین. گاڈ بلیس یو. جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو میں وہاں موجود ہوں. خدا ہم 2-3 نہیں بلکہ ایک جماعت کی صورت میں تیرے آگے سر رکھوں ہے پاک خدا. ساری عبادات کے لیے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں. آج کے دن کے لیے, سبت کے دن خدا تیرے مبارک ٹھہرایا ہے پاک خدا, ہماری زندگیوں میں عطا کیا ہے, تیری شکر گزاری کرتے ہیں پاک خدا. اے خدا ہم ان سے اچھے نہیں تھے خدا, جو دنیا سے کوچ کر گئے پاک خدا, یہ آپ کا
آپ کے نام کی ستائش کرتے ہیں. خداوند آپ کا نام مبارک ہے. آپ خداوند بھلے ہیں. آپ کی شفقت ابدی اور آپ کی وفاداری پوچھتاچھ پوچھتے رہتی ہے پاک خدا. اے خداوند جھکی ہوئی گردنوں کے لیے خداوند جھکے ہوئے سروں کے لیے خداوند تیری برکت مانگتے ہیں پاک خدا. تیرے بتایا جو خوبصورت کلام ہماری زندگیوں میں پیش کیا خداوند, ہم خداوند اس کلام کو اپنی زندگی میں لے اور جھڑ پکڑے پاک خدا, تاکہ خداوند عظیم خدا ایک نیا روح کا پھل ہم اپنی زندگی میں پیدا کریں پاک خدا. تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند تیرے بیٹے کو اپنے تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں جو میٹنگ کو پریزائڈ کرتا ہے, لفظوں کا ذخیرہ دینا پاک خدا. اے پاک خدا سارا پاک خدا ہولڈ تیرے ہاتھ میں رہا, تیری شکر گزاری کرتے ہیں. میٹنگ کی شروع سے لے کے آخر تک تو ہمارا ہادی اور رہنما ہوا, تیری شکر گزاری کرتے ہیں پاک خدا. ایک ایک جان روح کے لیے دعا کرتے ہیں, نام بنا برکت دے. یہ دعا مانگتے تیرے عزیز بیٹے اپنے خدا کے یسوع المسیح کے وسیلہ سے. وہ کچلا گیا, مارا گیا, ہمارے لیے اس کا جسم توڑا گیا, بدن توڑا گیا, اور وہی بدن جو ہے ہمارے واسطے ابھی توڑا جانے کو ہے. چونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ تک جب تک وہ آ نہیں جاتا, ہمیں اپنے ساتھ لے نہیں جاتا, اس یادگاری کو منانے کا حکم دیا ہے. اور ہم وہ بدن چونکہ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم اس بیش قیمت خون کو جو ہماری قیمت ٹھہرا ہے اس کو یاد رکھیں کہ اس کا خون میرے لیے, آپ کے لیے, کل دنیا کے لیے, کل امت کے لیے بہایا گیا ہے. ابھی کلام میں ہم نے بڑی خوبصورتیوں پر غور کیا کہ یہ برکت جو اسرائیل تک تھی یہ اب دنیا کی برکت ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے جاؤ اور پوری امت کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے, ہر رنگ, نسل, مذہب, قبیلے کے سامنے جا کے انجیل کی منادی کرو. تو اب ہم نے آرام دہ گھروں میں نہیں, صرف آرام دہ چرچز میں, ہماری تو ایکسرسائز خداوند اس چرچ میں بھی کرا رہا ہے نا, تھوڑی پریکٹس کرا رہا ہے کہ گرمی سردی سے نہیں ڈرنا. اور مبارک ہے آپ جو اس گرمی کی پرواہ نہیں کرتے, اور ایسے حالات میں بھی بہت سارے چرچ ہے, اور بائی دا گریس آف گاڈ خداوند کے فضل سے یہاں بھی ایک دن آپ اے سی لگے ہوئے دیکھیں گے. میرا ایمان ہے آرام دہ جگہ پر آپ عبادت کریں گے تو بھی خداوند چاہتے ہیں کہ ہم ہر طرح کے حالات میں سے, دھوپ, چھاؤں, دکھ, تکلیف میں سے گزرنا سیکھیں. آ جائے وقت ایسا تو شروع میں سب کچھ گیتوں کے ذریعے سے, اس خاص گیت کے جس میں پاس سب نے کہا کہ یہ منادی کا ہے, ہاں گیت ہے, کیا تھا, تلوار آندھی چھاویں گوندے رہنا ہے, موت دے نال مٹکا لاندے رانا, یعنی موت کا مقابلہ کرنا ہے. کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم جان دینے تک وفادار رہیں. تو اب شرمانے کی, گھبرانے کی, ڈرنے کی بات نہیں ہے. جہاں خداوند آپ کو لے کے جاتا ہے, جن کو آپ کے پاس لے کے جاتا ہے, یہ نہیں ڈرنا کہ یہ تو غیر قوم کا ہے, مجھے پکڑ کے نہ لے جائیں, میں ان کے لیے کیوں دعا کروں, میں ان کے لیے کھڑی کیوں ہوں, کھڑا کیوں ہوں. موت جان دینے تک ہم نے وفاداری کرنی ہے. تو آئیے ہم اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کریں, خالی کریں, اپنے سارے خیالات کو دنیا داری کے ہیں, ابلیس کی طرف سے ہیں, ان سے ہم مخلصی پائیں. اسی وقت خداوند سے, روح القدس سے کہیں کہ میں پورے طور پر اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں, اور میں خداوند تیار ہوں تاکہ تیرے اس پیالے کو میں لے سکوں. تو خداوند کا شکر ہو کہ خداوند جو ہے ہمیں اس وقت برکت دینے کو ہے. خداوند کا شکر ہو. تو آئیے میرے ساتھ نکالیے لوکا 22 باب, اور اس کی ہم سب سے پہلے پڑھیں گے 14ویں آیت سے. اور جب وقت ہو گیا وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسولوں کے ساتھ بیٹھے. اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں,
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। 19 आयत, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मेरे अजीज़ों, ये नया अहद है और ये अहद वो है जो अबदी अहद है, जिसके वसीला से हम ये रोटी और खून में शामिल होकर हमेशा तक खुदा के साथ बादशाही करेंगे और फिर उसके साथ खाना खाएंगे, बैठेंगे उसकी रफ़ाकत में, उसकी शराकत में। और इसके अलावा हम उसके साथ तख्तों पर बैठ के गैर अक़वाम का इंसाफ करेंगे। ये वो अहद है। यहाँ तक खुदावंद हमें उस रोटी और खून के वसीले से लेके जाना चाहता है। तो आइए उस अहद में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। शुरू कीजिए।
खुदा अज़ीम व बरतर हम तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरी बारगाह में झुकते हैं, जहाँ पर तेरी रहमत, तेरी शफ़क़त, तेरी बरकत के दरवाजे दिन और रात खुले रहते हैं। खुदा तेरी हुजूरी मौजूद रहती है। आज भी तेरे इस पाक दिन में, तेरे फ़तामंद दिन में तूने अपनी पाक हुजूरी हमें बख्शी, अपना जलाल देकर खुदा हमें इस्तेमाल किया। खुदा आज की सारी प्रस्तिश की बरकत के लिए उन इल्तिजाओं और शुक्रगुजारियों को वसीला से जब हम तेरे पास आए, खुदा हम तेरे साथ बात कर सके, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुसूसन शुक्रगुजार हैं जब तूने हमारे साथ बात की कि तू खुदा एक इलाही मंसूबा, एक मिशन रखता है कि सारी कौमों तक इंजील की मुनादी हो और हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। हम तेरे आने के दिन के मुंतज़िर हैं और चाहते हैं कि तू जल्द आए और इस बादशाही के लिए, इस आमद के लिए हम सबों को, बल्कि बहुत सारे लोगों को तैयार करें। आज की सारी बरकत के लिए हम सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह को देते हैं और इस हदिया नजराना पर तेरी बरकत मांगते हैं। खुदा जिन लोगों ने तुझे दिया है उनको रिटर्न करना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करके वापस देना। खुदा उनके खंते भरे रहे, खुदा ये तेरी शुक्रगुजारी करते रहे। इस गर्मी के साथ से, मौसमों से, तब्दीलियों से, बीमारियों से, वबाओं से अपने लोगों को बचा के रखना। सारी बातों में तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरी मर्जी पूरी हो। हम ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पाते हैं। आमीन।